बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान की सहाफ़त में चंद बड़े नाम जिनको बड़ी इज्जत मिली, उनमें अरशद शरीफ शहीद का नाम आता है। और जिस अंदाज में माहौल में पाकिस्तान उनको छोड़ना पड़ा, दुबई आए, दुबई से फिर उनको आगे कीनिया जाना पड़ा और वहाँ उनकी शहादत हुई। बाद अज़ां जो मुकदमात चले, जो JITs बने, फिर जिस तरह मुकदमात के अंदर मिट्टी पाओ प्रोग्राम हमें नज़र आया, पूरी पाकिस्तानी कौम इसके अंदर दुखी थी। लेकिन एक नया दुख इस कौम को देखना पड़ा है। अब अरशद शरीफ शहीद की जो बेवा है, उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। ये किस मुकदमे में किए गए हैं, ये जब आपके सामने मैं तफसील रखूंगा तो अब ना सिर्फ आप हैरान होंगे बल्कि आप परेशान भी होंगे। इमरान खान के खिलाफ दबाव का मामला था या कुछ और? नैब के बड़े अफसर ने आज इस्तीफा दिया है, ये भी तफसील आपके सामने रखनी है। बिलावल जरदारी ने कल ही बयान दिया कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अब 24 घंटे के अंदर आसिफ जरदारी का किस तरह सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है और बड़ा यू टर्न लिया गया है, ये क्या माजरा है, इसकी तफसील भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इंसानी हकूक़ की पामारियाँ हो रही हैं, आज़ादी इज़हार राय पर हमले हो रहे हैं, ये सारी सूरत हाल हम रोज़ डिस्कस करते हैं। ख़ास तौर पर तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं, उनके मुकदमात को आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा। 4 महीने हो गए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, खदीजा शाह, सनम जावेद और दीगर जो खवातीन हैं, जजेस जो है वो फिर नई दफात शामिल कर दी जाती हैं, फिर जिस्मानी रिमांड शुरू हो जाता है, फिर जुडिशल रिमांड शुरू हो जाता है। तो जिस तरह जजेस का किरदार है, जिस तरह लोअर जुडिशरी से लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस घबराए हुए हैं, इस पर पाकिस्तानी कौम खुद जो है वो एक सदमे में है कि वो कहाँ से अपनी दादरसी लेंगे। अब यहाँ माजरा ये है कि जो पीपल्स पार्टी है, उनके कायदीन ने चंद दिन बयानात दिए, चूंकि एक हवा चली कि एक नया एहतसाब का कोड़ा बरसने जा रहा है। ये भी पाकिस्तान के अंदर एहतसाब सबसे बड़ा लतीफ़ा बन गया है। जिन लोगों के खिलाफ एहतसाब होना था, जिन चोरों, डाकुओं, लुटेरों, मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले, जाली बैंक का अकाउंट्स के धंधे चलाने वाले, वो तो सारे पिछले 16-17 महीने इख्तदार में रहे हैं। उन्होंने नैब जो आर्डिनेंस है उसमें तरामीम की हैं। तो अगर उनको हुकूमत करने का मौका दिया गया तो अब एहतसाब किसका करना है, ये इस वजह से एक बड़ा लतीफ़ा बन गया है। लेकिन ये ड्रामा हमेशा चलता रहता है। अब जो है वो पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे, सिंध के अंदर जो करप्शन है उसके नेक्सस को तोड़ा जाएगा। ये कहानियां जब सुनी तो पीपल्स पार्टी के कुछ लोगों के नो फ्लाई लिस्ट जो है उसके अंदर नाम आए, बैरून मुल्क जाने से उनको रोका गया। तो इससे तासर उभरा कि शायद पीपल्स पार्टी के साथ जो डील है वो खराब हो गई है और अब सिर्फ नून लीग वाली डील चलेगी। लेकिन यहाँ पर अब बिलावल ने भी बयान दिया कि 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। रजा रबानी साहब आज भी कह रहे हैं 90 दिन में इलेक्शन होने चाहिए। तो लगता था कि शायद दोबारा ज़रूरत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को आइन और कानून की याद आ गई है। उन्हें पता चल गया है कि ये जो कुछ हमने किया है ये गलत किया है। लेकिन ये सारे काम इस मुल्क के अंदर डील के लिए किए जाते हैं। गिरफ्तारियां भी इसीलिए की जाती हैं बदकिस्मती से। और जो आप देख रहे हैं नून लीग के साथ जिस अंदाज में हुई, फिर पीपल्स पार्टी के साथ, ये NRO का सारा माजरा होता है। जिस वक्त प्रेशर डालना हो इस तरह की चीजें सामने आती हैं। अब कल जो बिलावल ने बयान दिया कि इलेक्शन कमीशन जल्द अज जल्द आइन के मुताबिक 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराए। इलेक्शन कमीशन ने 4 साल की कारकर्दगी से अपनी साख को अवाम के सामने साबित कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने डस्का में अपनी कारकर्दगी को साबित किया। हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएगा। तो इलेक्शन कमीशन की तारीफ भी की गई बिलावल जरदारी की तरफ से, और ख़ास तौर पे कहा गया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 90 दिन में इलेक्शन भी करवाए। अब आसिफ जरदारी साहब जो है उन्होंने आज यू टर्न लिया है इस स्टेटमेंट से। यानी उन्होंने कहा है 90 रोज के इलेक्शन की खैर है, आपने जो हल्का बंदियां करनी है वो कर लें, फरवरी के अंदर भी इलेक्शन करवा लेंगे तो खैर है। भाई पहले आप जमात आपस में बैठें, आपस में बैठ के अपनी पॉलिसी बनाएं। आप ही में हैं या शी में हैं या दरमियान में हैं। तो एक बेटा बयान और दे रहा है, वो चेयरमैन है, और जो को चेयरमैन अब्बा जी हैं वो आज और बयान दे रहे हैं। कहीं ये कोई मामला तय हो गए हैं और तय करने की खातिर आप इस तरह की
ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. اب یہاں پر جو ہے وہ آج جی آصف زرداری صاحب نے بیان دیا ہے کہ الیکشن کمیشن آئین کے مطابق الیکشن کرائے گا. مردم شماری کے بعد الیکشن کمیشن نئی حلقہ بندیاں کرانے کا پابند ہے، لہذا حلقہ بندیاں بھی کرا لیں. چیف الیکشن کمشنر اور تمام اراکین پر ہمیں پورا اعتماد ہے. حکومت SISC منصوبے کے جلد مکمل کرے اور منصوبہ مکمل کر کے ملک کی ترقی کی راہ پر ڈالے. یعنی جو ہے وہ جو فیسیلیٹیشن کونسل ہے وہ اس کو بھی سپورٹ کیا ہے، منصوبوں کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. ملک اس وقت ایک معاشی بحران سے گزر رہا ہے، ہم اس کو سیاست کی بجائے معیشت کی فکر پہلی کرنی چاہیے. ملک ہے تو ہم سب ہیں. اب یہ آج نیا بھاشن دیا جی زرداری صاحب نے. کل ان کا بیٹا اور باقی جو قائدین ہیں وہ سارے کہہ رہے تھے 90 دن میں الیکشن ہونا چاہیے. اس طرح کوئی بات منوانی ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ یہ کہانیاں پھر چل رہی ہوتی ہیں جو بعد میں سمجھ آتی ہے. اب ایک بڑی افسوسناک خبر ہے. خبر یہ ہے پاکستان کی ریاست کے اندر ایک بڑا مذاق ہوتا ہے، جیسے عمران خان کے ساتھ ہوا. عمران خان پر وزیرآباد پر حملہ ہوا اور جو قاتلانہ حملہ تھا اس کے اندر زخمی بھی لوگ ہوئے، اور جس طرح اس قاتل کو جو قتل کرنا چاہتا تھا، چلیں قتل وہ ہو گیا ایک نوید، اس کو بچانے کی کوشش کی گئی، اس کا ویڈیو بیان چلا دیا گیا، اس کو مذہبی جنونی ثابت کر دیا گیا. اب جو عمران خان کے خدشات تھے ان کو تقویت ملی. اب مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان کی یا زبیر نیازی کی مدعیت کے اندر FIR درج نہیں کی گئی. مقدمہ درج کرتی ہے سرکار اپنی مدعیت میں، یعنی الزام بھی سرکار کے اندر جو افسر ہیں ان پر ہے اور مقدمہ بھی کہ مدعی بھی وہ بن جاتی ہے زبردستی. یہ بڑا ظلم ہو رہا ہے. ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے اندر بھی ایسے ہی ہوا. جو لواحقین کی FIR تھی وہ نہیں کاٹی اور پہلے سرکار نے اپنی مدعیت میں FIR کاٹ دی. بھائی قتل کا الزام ہے ان پولیس والوں پر، تو پولیس والوں کو جب مدعی بنا دیں گے تو یہ تو ایک بڑا خطرناک کھیل ہے. اب یہی کام ارشد شریف جو شہید ہیں ان کے قتل کیس میں ہوا ہے. کینیا کے اندر وقوع ہوا، پاکستان کے اندر جو ماحول بنایا گیا ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا. پھر UAE کے اندر بھی ان کو نہیں رہنے دیا گیا جس طرح اطلاعات آئیں، اور UAE کی حکومت نے ان کو کہا کہ ملک چھوڑ دیں. پھر وہ کینیا گئے. کینیا کے اندر جو حالات و واقعات ہیں وہ کون لوگ ہیں تفتیش، اور وہ بھی 5 افسران بحال کر دیے گئے. اب وہ تو ہو گیا وقوع جو کہ پاکستان کی ایک نامور جو ایک کریڈیبل جو جرنلسٹ ہیں جو حق کی آواز تھے، اور بڑا افسوس ہے پاکستانی قوم نے جو جنازے کے اندر اور بعد ازاں سوشل میڈیا پر ان سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں. تو ارشد شریف صحافت میں ایک سکول آف تھاٹ بن کے ابھرے ہیں. لیکن اب کیا ہوا، اگر پاکستان کے اندر آپ نے مقدمہ درج کرنا تھا تو اصولی طور پر ان کی 2 بیوی ہیں، ایک سمیہ ہے اور دوسری جویریہ ہے. یا تو آپ ان کی 2 بیگمات میں مدعیت میں یہ مقدمہ درج کریں، اور یا ان کی جو والدہ ہیں ان کی مدعیت میں آپ مقدمہ درج کریں. لیکن یہاں بھی الٹی گنگا بہتی ہے. بھائی الزام بھی ہے، جو اشارے جاتے ہیں یا جو ایک لوگ سوچتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اس کے اندر ریاستی کردار جو ہے وہ ملوث ہے. اب ریاستی کردار جب وہ FIR کے مدعی بن جائیں تو انصاف کہاں سے ہونا ہے؟ انویسٹیگیشن بھی انہوں نے کرنی ہے اور کوئی انڈیپینڈنٹ انکوائری نہیں ہونی، کوئی جوڈیشل کمیشن نہیں بننا جو غیر جانبداری سے معاملات کو چلائے. اب یہ اصل میں المیہ ہے. اب وہ سرکار کی مدعیت میں وہ ڈال دی گئی FIR. لواحقین کا یہ مطالبہ تھا کہ بھائی مقدمہ ہم مدعی ہیں، بیٹا ہمارا ہے، ہماری مدعیت میں درج کریں. وہ نہیں کیا گیا. اب اس کے اندر جو ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے بار بار بلایا ہے ارشد شریف شہید کی بیوی کو، جو بیوہ ہیں اہلیہ ہیں، وہ آئی نہیں ہے. لہذا اب جج صاحب جو ہے انہوں نے آج ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہیں، اور پوری پاکستانی قوم جو ہے اس پر حیران بھی ہے اور پریشان بھی ہے. عمار یوسف جو ARY کے جو ہے وہ بڑے عام پوسٹ پہ ہیں، وہ کہتے ہیں ارشد شریف مرڈر کیس جوڈیشل مجسٹریٹ عباس شاہ ایشوڈ نان بیلیبل اریسٹ وارنٹ آف ارشد شریف's وائف سمیہ ارشد اینڈ ہز پروڈیوسر علی عثمان. علی عثمان جو پروڈیوسر تھے اور یہ سمیہ، ان کے خلاف جو ہے وہ آج ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جج صاحب نے جاری کیے ہیں. The magistrate is hearing case based on FIR rejected by the family since day one. فیملی جس FIR کو پہلے دن سے ریجیکٹ کر چکی ہے کہ بھائی یہ ہمارا جو ہے وہ بات ہی نہیں ہے، بیٹا ہمارا ہے تو ہمارے مقدمہ درج کرو. کتنا بڑا ظلم ہے. اور اب جو بھی حکومت تحریک انصاف کی اگر آئے، جب بھی آئے، یہ اس ظالمانہ، یہ جو ریاست کے
ہاتھ میں یہ مدعی بننے کا ہتھیار ہے، یہ فوری طور پر واپس لینا چاہیے، خاص طور پر جب ریاست کے افسران اور اداروں پر انگلیاں اٹھی ہوں۔ یہ تو ایسے ہے کہ جیسے خود جو ہے وہ جس پر الزام ہے، یعنی مثال میں دے رہا ہوں، جیسے کوئی قاتل ہے اور حملہ آور ہے، وہ خود ہی مدعی بھی بن جائے، اب الزام ہے تو ظاہر ہے وہ پروو ہونا ہے۔ اب یہ جو ہے انہوں نے کہا the family has no idea about this trial happening، فیملی کو پتہ بھی نہیں ہے، نہ وارنٹ بھیجے گئے، نہ ان کو رسیو ہوئے ہیں، نہ ان کو بلایا گیا، ان کے بقول اس کے باوجود ان کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے۔ پولیس نے کہا جی ہم لے کے گئے اور وہ نہیں ملے۔ اب دوسری جو ان کی وائف ہیں تھی اپنا، اب تو بیوہ ہیں، جویریہ صدیق، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ تو جو ہے وہ وکٹمائز ہمیں کیا جا رہا ہے، ہمیں کوئی سمن موصول نہیں ہوئے، کوئی اس طرح کی بات نہیں ہے، میڈیا پر ہمارا ٹرائل شروع ہو جاتا ہے، ہمیں ہراس کیا جاتا ہے اور یہ ایک نئی ہراس کرنے کی کوشش ہے۔ اب یہ پاکستانی قوم، پہلے تو شرم آنی چاہیے، ارشد شریف کو جس طرح کے حالات میں پاکستان چھوڑنا پڑا، پھر یو اے ای کے اندر وہ مقیم رہے، پھر جو ہے وہ کینیا کے اندر ان کا مرڈر ہوا، پھر ان کی فیملی کے مطابق ایف آئی آر درج نہ کرنا، پھر ایک رپورٹ آئی ہے، اس رپورٹ جو انویسٹیگیشن رپورٹ آئی ایک غیر جانبدار اچھے افسر نے وہ دے دی، تو اس میں اشارے بھی آئے، اس پر بھی بات نہیں ہوئی۔ اب ان کی جو بیوہ ہیں، ان کے بچے، ان کی والدہ، ان کو آپ دھکیلیں، یعنی عجیب، یعنی ایک نائل نکھٹو قسم کا یہ پاکستان کے اندر سسٹم ہے جس پر افسوس ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشد شریف جو ہے شہادت ان کی قبول کرے، ان کے آخرت میں درجات بلند کرے۔ اب ایک اور جو بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ ہے نیب کے ایک بڑے افسر نے استعفیٰ دیا۔ اب یہ جو استعفیٰ ہے، یہ کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سابق چیئرمین نیب نے استعفیٰ دیا تھا اور بعض معاملات وہ قانون کے مطابق کرنا چاہتے تھے، لیکن جو کروانے والے تھے انہوں نے کہا بھائی قانون کو چھوڑو، عمران خان کو فکس کرو، تو انہوں نے مبینہ طور پر وہ استعفیٰ دیا تھا نیب چیئرمین نے۔ موجودہ جو جنرل ریٹائر صاحب جب سے نیب میں آئے ہیں، تماشا دوبارہ شروع ہو گیا ہے، وہی ہتھ کنڈے جو سیاسی کھیل کھیلا جاتا ہے احتساب کے نام پہ۔ اب جو ہے یہ پراسیکیوٹر جنرل ہے نیب جسٹس ریٹائرڈ سید اصغر حیدر، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے اور ان کا استعفیٰ وزیر اعظم آفس کو موصول ہو گیا ہے۔ اب یہ جو یہاں پہ ہیں اصغر حیدر صاحب، یہ 2024 کے فروری کے اندر ان کی مدت مکمل ہونی تھی۔ فروری 2021 میں جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی، اس نے آرڈیننس کے ذریعے سید اصغر حیدر کو 3 سال کی توسیع دی تھی، کیونکہ یہ افسر میرٹ پر کام کرنے والے تھے۔ استعفیٰ 15 ستمبر سے نافذ العمل ہوگا۔ اب یہ معاملہ آ گیا ہے، یہ استعفیٰ جو ہے تصدیق کر دیا، لیکن ظاہر ہے جب بھی کوئی استعفیٰ اس طرح کا آتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ذاتی مصروفیات کی وجہ سے یہ استعفیٰ دیا گیا ہے۔ اب فہیم اختر ہیں، 92 نیوز کے رپورٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف نیب کا القادر ٹرسٹ 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل میں ریفرنس دائر کرنا لٹک گیا۔ پراسیکیوٹر جنرل نیب جسٹس ریٹائرڈ، یہ جسٹس ریٹائرڈ بھی ہیں، سید اصغر حیدر نے استعفیٰ دے دیا۔ پراسیکیوٹر جنرل کی منظوری کے بغیر نیب عدالت میں ریفرنس دائر نہیں کر سکتا۔ پراسیکیوٹر جنرل نیب کے بغیر ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس اور کیسز کی منظوری بھی لٹک گئی ہے، یعنی پراسیکیوٹر کا جو ہونا ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے، اور انہوں نے استعفیٰ دے دیا، لہذا اب عمران خان کے جو مقدمہ ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، وہ بھی التوا کا شکار ہوگا۔ نیا پراسیکیوٹر جو ہے وہ ظاہر ہے اگلی حکومت جو ہے وہ غالباً وہ قانونی طور پر اس کو مقرر کرے گی۔ یہ بھی ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ذاتی وجوہات کی بنا پر، اور ذرائع دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خلاف کچھ جو ہے وہ ناجائز قسم کے مقدمات کی جو کوششیں ہیں، اس کی بنیاد پر دباؤ انہوں نے برداشت نہیں کیا اور مستعفی ہونے کا اعلان کیا ہے۔ دیکھتے ہیں اس کے اندر مزید تحقیقات ہوں گی تو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔